اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हेलनिक उर्दू रेडियो सर्विस में आपको सिकंदर रियाज चौहान अपने साथियों डॉक्टर अब्दुल रज़ाक और अजमल सहेल भट्ट के साथ खुशामदीद कहता है और आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता है। आज हस्बे मामूल हमारी नशरियात, जैसा कि आप हर इतवार को हेलेनिक उर्दू रेडियो सर्विस नेट के मल्टी कल्चरल चैनल फिलिया से FM 107 या AM 665 पर सुनते हैं दोपहर 1 से 2 बजे के दरमियान। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब अजहर महमूद साहब और तकनीकी मुआवनत हमारे साथ मोहतरमा ओलिविया या नाकी पोलो कर रही हैं। और इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ सामिन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत यूनान की तरफ से पारातासी यानी गर्मियों की छुट्टी के दौरान सफ़र करने की इजाज़त जो 10 जुलाई से 30 सितंबर तक है वो दे दी गई है। वो भी हमारे प्रोग्राम में उसकी तफसीलात शामिल होंगी कि कौन अफराद जो हैं वो इसके अहल हैं जाने के और इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। जैसा कि आपको मालूम है कि पारातासी की खबर होते ही टिकटों का भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है और टिकटें मिलना दुश्वार और मुहाल हो जाता है। इस बारे में भी हमारी एक काविश की गई है जो कि हम आपको पेश करेंगे। और इसके साथ साथ हम सफ़ीर पाकिस्तान जनाब राशा सलीम खान उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी काविश की और जिनकी कोशिश से हमारे एक बेगुनाह जेल में बंद भाई इंशाल्लाह अनकरीब रहाई पाएंगे। हम अपने सुनने वाले तमाम सामिन कराम जेलों में बंद अपने पाकिस्तानी भाइयों, अस्पतालों में जो मुकीम हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों में जल्द से जल्द उनको छुटकारा अता फरमाए और उनको आज़ादी और सेहतमंदी नसीब फरमाए। हम अपने प्यारे बच्चों, अपनी बहनों और अपने भाइयों की खिदमत में भी सलाम अर्ज करते हैं जो कि बड़े शौक़ और ज़ौक़ से हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम हर इतवार को पेश किया जाता है, जिसका टेलीफोन नंबर आप नोट फरमा लें जो 2106000325 है। और आप हमें अपने तजावीज़, अपने मशवराजात और अपनी शिकायत जुमा की शाम तक हमारे फैक्स नंबर 2104831133 पर भेज सकते हैं, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इन नशरियात में उनको शामिल करेंगे। अलावा जी आप अपनी तकरीबात की कवरेज अपने प्रोग्राम और हेलनिक उर्दू रेडियो सर्विस की हफ्तावार जो नशरियात हैं वो हमारी वेबसाइट उजाला न्यूज़, जिसका एड्रेस है उजाला न्यूज़ अफराद जो हैं वो इसके अहल हैं जाने के और इसके लिए क्या तरीक़ाकार है। जैसा कि आपको मालूम है कि पारातासी की खबर होते ही टिकटों का भी बहुत बड़ा मसला बन जाता है और टिकटें मिलना दुश्वार और मुहाल हो जाता है। इस बारे में भी हमारी एक काविश की गई है जो कि हम आपको पेश करेंगे। और इसके साथ साथ हम सफ़ीर पाकिस्तान जनाब राशा सलीम खान उनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी काविश की और जिनकी कोशिश से हमारे एक बेगुनाह जेल में बंद भाई इंशाल्लाह अनकरीब रहाई पाएंगे। हम अपने सुनने वाले तमाम सामिन कराम जेलों में बंद अपने पाकिस्तानी भाइयों, अस्पतालों में जो मुकीम हैं, बीमार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों में जल्द से जल्द उनको छुटकारा अता फरमाए और उनको आज़ादी और सेहतमंदी नसीब फरमाए। हम अपने प्यारे बच्चों, अपनी बहनों और अपने भाइयों की खिदमत में भी सलाम अर्ज करते हैं जो कि बड़े शौक़ और ज़ौक़ से हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं। आपको मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम हर इतवार को पेश किया जाता है, जिसका टेलीफोन नंबर आप नोट फरमा लें जो 210600
00325 ہے. اور آپ ہمیں اپنے تجاویز، اپنے مشورہ جات اور اپنی شکایات جمعہ کی شام تک ہمارے فیکس نمبر 2104831133 پر بھیج سکتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ان نشریات میں ان کو شامل کریں گے. علاوہ ازیں آپ اپنی تقریبات کی کوریج، اپنے پروگرام اور ہیلنک اردو ریڈیو سروس کی ہفتہ وار جو نشریات ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز، جس کا ایڈریس ہے اجالا نیوز UJALANEWS.com اور SRnews.org یا اجالا UJALA.TK پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور نشریات جو ہے وہ ہماری ہیلنے کے اردو ریڈیو سروس کی منگل کی شام سے سن سکتے ہیں. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آج ہمارے ساتھ پاکستان سے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ڈاکٹر مظفر شیخ ہوں گے، جن سے ہم سیاسی اور طبی حوالے سے گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیلنک اردو ریڈیو سروس جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب ہوں گے، جو کہ امیگریشن اور پاراتاسی کے حوالے سے تازہ ترین معلومات جو آپ کو ہم پہنچائیں گے. تو ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں جناب ڈاکٹر عبدالرزاق سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پیغامات سے شروعات کریں. جناب ڈاکٹر عبدالرزاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو ڈاکٹر عبدالرزاق کا سلام. سکندر بھائی، یہ کچھ اعلانات ہیں مسجدوں میں جو پروگرام یہاں ہو رہے ہیں آئندہ ہفتہ میں، ان کے بارے میں. 7 جولائی بروز ہفتہ بعد از نماز عصر شام 7 بجے ایک عظیم الشان محفل بسلسلہ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یاد میں منعقد کی جا رہی ہے. تقریب مقام مرکز منہاج القرآن نیکیا میں ہوگی، جس میں خصوصی خطاب امیر تحریک علامہ شبار احمد صدیقی صاحب فرمائیں گے اور معروف نعت خوان حضرات بھی ان میں شرکت کریں گے. تمام اہلِ اسلام کو شرکت کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے. اسی حوالے سے آج ایک یوم صدیقنا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک تقریب جامع مسجد سفینہ پنجتن پاک پیرستری میں بھی منعقد کی جا رہی ہے، جو کہ 4 سے 6 بجے کے درمیان منعقد کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں. اور سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے پروڈیوسر ہیلنک اردو ریڈیو سروس جناب سید محمد جمیل شاہ صاحب، جو کہ آپ کو امیگریشن اور پاراتاسی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے. تو ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے. ہم ان کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شاہ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تمام پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جتنے بھی بہن بھائی بچے یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کو میرا سلام، اور آپ سب کو بھی. جی بہت شکریہ. جی اسکندر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اگلے ہفتے کو آ جائیں گے واپس، اور اس کے بعد آپ اپنے جو معاملات ہیں ریڈیو کے حوالے سے خصوصاً وہ سنبھال لیں گے اور مجھے بھی کچھ فرصت کا موقع فراہم کریں گے. نہیں، یہ ابھی خواب آپ کا پورا نہیں ہوگا. ابھی جولائی کا مہینہ جو ہے وہ آپ کو سنبھالنا پڑے گا. بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے معاملات ذرا سیٹ اپ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی، تو انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن تک واپسی میری ہو جائے گی. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب، آپ کا رابطہ رہتا ہے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے پاراتاسی بھی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے سامعین کرام کو مطلع فرمائے کہ امیگریشن کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور پاراتاسی کے حوالے سے. جی، سب سے پہلے تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے پاراتاسی کا، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے. فیکس یہ 26 جون کو سائن ہوا تھا، اور اس میں بڑے واضح طور پہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے سے ہر پاراتاسی میں ہوتی رہی ہیں. وہ سیم چیز اسی میں بھی ہے، کوئی کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہے. اور مجھے پتہ لگا ہے کہ کچھ ابہام ہے وہاں پر لوگوں میں کہ یہ افواہ تھی کہ بھائی جن کے پاس پہلے اسٹیکر لگا ہو وہی جا سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں 4 کیٹیگریز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں اس نوٹیفیکیشن میں، کہ سب سے پہلی بات سمپل بالکل یہ کلیئر ہو جائے کہ جن لوگوں نے پچھلی امیگریشن میں جو نوموس تھا 3386
اس میں جو آلریڈی کاغذ جو جمع کروائے ہوئے ہیں 2005 کا، اس میں آلریڈی یہ بڑا کلیئر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو نیلی ویویوسی ان کے پاس تھی، جنہوں نے فل میں اس کو پہلے گریک میں پڑھ دیتا ہوں ایز اٹ از جو الفاظ نوٹیفیکیشن کے ہیں. Αυτή που είχαν αρχική άδεια διαμονής σύμφωνα με το νόμο 3386-2005 πρέπει να έχουν διαβατήριο σε ισχύ, βεβαιώσει ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικολογητικά, δηλαδή μπλε βεβαίωση πρέπει να έχουν για την έκδοση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγραφου 11 του άρθρου 91 του νόμου 3386 του 2005. یعنی یہ بالکل سمپل ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ریزیڈنس جو ہے یہ جمع کروائے ہوئے ہیں اور ان کے پاس نیلی ویویوسی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان کا سٹیکر اگر نہیں بھی آیا تو وہ نیلی ویویوسی جو ہے وہ ویلڈ ہے، وہ سفر کر سکتے ہیں. پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے اور نیلی ویویوسی جو ہے ان کے پاس ہونی چاہیے. اس میں پھر باقی جو پچھلی کیٹیگریز ہیں سب سٹارٹ جو ہے اوپر، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی جن کے پاس سٹیکر تھا ان کے وہ ریزیڈنس جو ہے ختم ہوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور ان کے پاس بھی ویویوسی ہے، آلریڈی نیلی ویویوسی ہے اور ان کے ابھی تک سٹیکر نہیں آئے، وہ بھی سفر کر سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی ابہام والی چیز نہیں ہے، وہی پرانی چیزیں سب دی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ صرف ایک اس میں ایسی چیز ہے جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کس ریزن پہ یعنی کون سے دیکولوگیتیکا کون سے کاغذ پہ کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں، اس چیز کا جو ہے کوئی اس میں ابہام نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. نیلی ویویوسی آپ کی اوریجنل ہونی چاہیے، اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے ڈیموس میں. اس میں یہ کوئی غرض نہیں ہے ایئرپورٹ والوں کو، بارڈر والوں کو کہ بھئی آپ نے کس ثبوت پہ کاغذ جمع کروائے ہوئے ہیں. اس چیز کی چھان بین آپ نہ کریں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ویویوسی ہے وہ اصلی ہونی چاہیے، اس کا ریکارڈ ڈیمو میں ہونا چاہیے، اور چاہے آپ نے کسی بھی طریقے سے کاغذات جمع کروائے ہوں اس پہ آپ جو ہے آج اس جو پاراتاسی کی ڈیٹ ہے وہ 10 جولائی 2007 سے لے کر 30 ستمبر 2007 تک یہ ڈیٹ دی گئی ہے. اس میں وہ 10 تاریخ کو وہ جا سکتے ہیں، 10 والے دن بھی 10 تاریخ سے یہ سٹارٹ ہے اور 30 ستمبر کو 2007 کو یہ آخری دن ہے، پاراتاسی کا آخری دن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکندر بھائی اور تمام بہن بھائی جو سن رہے ہیں یہ کافی اچھی مدت ہے. جو مدت ہے 2 ماہ اور 20 دن کی بہت ایگزیکٹلی. میں نے جو وزارت داخلہ اور وزارت پبلک آرڈر کو جو لیٹر لکھا تھا وہ 3 ماہ کی ریکویسٹ ہم نے کی ہوئی تھی ریٹرن. اور یہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ بیچارے کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ کی ہونی چاہیے تو 2 ماہ 20 دن بھی تقریباً 3 ماہ بنتے ہیں، اور یہ انہوں نے ہماری درخواست جو ہے یہ قبول کر لی ہے. شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران حکومت یونان نے پہلی مرتبہ اتنی لمبی جو مدت ہے وہ دی ہے. ایگزیکٹلی جی بالکل بالکل. اب اس میں صرف بار بار وہی کہنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو اپنی ٹکٹوں کا، اپنی سیٹوں کا جو ہے میں تمام ٹریول ایجنسیز کو بالخصوص پاکستانی بھائی جو ہمارے ٹریول ایجنٹس ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا، بچوں کا، بچیوں کا جانے کا، تو ٹکٹوں کے ریٹ جو ہیں وہ اس میں بلیک نہ کریں. اور میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جو رجسٹرڈ ٹریول ایجنٹس ہیں دفتر براہ راست ان سے رابطہ کریں، ان سے ٹکٹیں لیں. اور جو جن کے آفس ہیں جو آلریڈی ریکوگنائز ہمارے 4 5 6 بھائی 7 جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں جو سڑکوں پہ ہیں یا ادھر ادھر ہیں ان سے ٹکٹیں مت لیں. پرابلم ہوتا ہے اسکندر بھائی جو ہمارے دور دراز کے لوگ دیہاتوں میں گاؤں میں رہتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بیچارے نہیں آ سکتے تو ان کو ٹکٹ بڑے مہنگے ریٹ پہ ملتی ہیں. بہرحال ابھی تو ایک اور مسئلہ جو ہے بہت بڑا حل ہو گیا، وہ انٹرنیٹ پر بھی آپ از خود بھی ٹکٹ جو آپ نے بک کر سکتے ہیں کسی بھی ایئر لائن کی. جی بالکل. اس سلسلہ میں بھی آپ کو جو ہے نا وہ پیش رفت کرنی چاہیے جو سامعین کرام ہیں. ایگزیکٹلی. ہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے وسائل ہیں جو پہنچ سکتے ہیں تو وہ اس طریقوں کو استعمال کریں. اور دوسرا کہ اپنے تمام کاغذات کی فوٹو کاپیاں جو ہیں اپنی ویویوسی کی، اپنے پاسپورٹ کی
اپنے سٹیکر کی، اپنے جتنے بھی آپ کے یہاں کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں ان کی فوٹو کاپیوں کے سیٹ بنا کر یہاں بھی رکھ کے جائیں اور اپنے ساتھ بھی وہاں لے کر جائیں، کیونکہ ہم کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ بےچارے جلدی میں چلے گئے ہیں، انہوں نے فوٹو کاپیاں نہیں بنائی، خدا نخواستہ ان کے کاغذات گم ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس ڈپلیکیٹ جو ہے کاغذات نہیں ہوتے۔ یہاں پر جاتے وقت بھی اپنے کسی دوستوں کے پاس، اپنے کسی گھر میں پورا سیٹ بنا کے رکھ کے جائیں، جتنے بھی آپ کے یہاں کے قانونی کاغذات ہیں، پاسپورٹ کی بالخصوص، اپنے شناختی کارڈ کی، اپنی ویویوسی کی، اپنی سٹیکر کی، آپ کے ایکا کے اگر ہیں، آپ کے فرلوئی کی دیلوسی ہے، الفافیمی ہے، جو بھی ہے، مکان کا کرایہ نامہ، یعنی تمام ضروری کاغذات کی فوٹو کاپیاں جو ہے وہ بنا کر رکھیں۔ سفارت خانے سے لیٹر جو ہے وہ لے کر جائیں، اور میری ڈاکٹر منظور صاحب کا بھی مجھے فون آیا تھا 4 دن پہلے، اور ان سے بھی یہ گفتگو ہوئی، اور انہوں نے آلریڈی ایمرت کو بالخصوص اور باقی ایئرپورٹوں پہ بھی انہوں نے اطلاع کر دی ہوئی ہے، ہمارے پاکستان کے تمام ایئرپورٹوں پہ۔ تو اب یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ڈٹ کر جب واپس آئیں، اور اگر آپ صحیح ہیں، آپ کے کاغذات درست ہیں، اگر کوئی ایف آئی اے والے یا وہاں پر کوئی تنگ کرتے ہیں، آپ وہاں ڈٹ جائیں، اور کوئی کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ خود اپنے میں ہمت پیدا کریں، وہ دباؤ ڈالتے ہیں، ہمارا سسٹم نظام بدقسمتی سے ایسا ہے، تو اس میں اب چاہیے کہ تمام ہمارے جو پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی جتنے بھی بہن بھائی اب سفر کریں گے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں اب زیادہ موقع مل گیا ہے کہ وہ زیادہ عرصہ رہ سکتے ہیں، اس میں اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ مکمل کر کے جو آ سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ امیگریشن کی جو انہوں نے ڈیٹ دی ہے 30 ستمبر، اس کو بھی میری جو پچھلے ہفتے ایک اور بھی ایسا معاملہ تھا جس میں سیکرٹری وزارت داخلہ سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس میں واضح طور پہ یہ اصولی طور پہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پروسیس جو ہے امیگریشن کا یہ 30 ستمبر تک پورا نہیں ہو سکے گا، تو اس میں وہ ایکسٹینڈ جو ہے وہ ڈیٹ کریں گے لازمی طور پر، لیکن ابھی انہوں نے آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ستمبر کے شروع میں جو ہے وہ اناؤنس کریں گے، ویسے شاہ صاحب صورتحال دیکھ کر۔ ویسے شاہ صاحب، وزیر داخلہ یونان پروکوپی پاولوپولو صاحب نے ایک عندیہ دیا ہے کہ وہ مزید اس میں نرمی کر سکتے ہیں جو تارکین وطن ہیں ان کی قانونی حیثیت حاصل کرنے میں۔ جی ہاں بالکل، انہوں نے ایک سیمینار تھا، اس میں یہ بات واضح طور پہ پہلی دفعہ انہوں نے یہ کھل کر بات کی ہے کہ اگر اس دفعہ بھی انہوں نے تقریباً یہ تخمینہ لگایا ہے، جی 70,000 کے قریب 70,000 کا تخمینہ لگایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پھر بھی غیر قانونی تارکین وطن رہے تو اس کے لیے ہم تیسرا موقع بھی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ تو یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ تو اس میں اسکندر بھائی میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بات صرف یہ ہے کہ ہم جو جتنی بھی یہاں فارنز کی ہمارے پاکستان، انڈین، بنگلہ دیشی کمیونٹیز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سب اپنا جو ہے یکجا ہو کر ایک لایا عمل اور ایک پریشر جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ کریں، اس میں تجاویز جو ہے وہ لکھیں، اس میں تمام تنظیمیں جو ہے دستخط کریں، بلا تفریق، بلا خوف، بلا کسی حسد کے کہ کون آگے ہوتا ہے کون پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں سوال اپنی ذاتیات کا نہیں ہے، اس میں سوال ہمارے بہن بھائیوں کا ہے جو اتنے عرصے سے یہاں پر غیر قانونی ہے، اور ان کے مستقبل کا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ دل کو بڑا کر کے وسیع القلبی سے سب مل کے ایک جو ہے تجاویز جو ہے یہ وزیر داخلہ کو اور تمام جو ہے وہاں اداروں کو جو ہے پہنچائی جائے، تاکہ اس میں ان کو بھی پتہ لگے کہ یہ سب متحد ہیں اور ان سب کا یہ یکساں مطالبہ ہے۔ شاہ صاحب، یہ چند سوالات ہیں دوستوں نے کیے ہوئے ہیں۔ ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ اوگا کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا ہے، کب تک متوقع ہے کہ یہ آئے گا؟ اس کے علاوہ جن یہ 2-3 سوال ہیں آپ اکٹھے جواب دے لیجیے گا، تو ایک ایک کر کے ذرا مجھے پھر اوگا کا بتا دیں آپ۔ اوگے کا آلریڈی نوٹیفیکیشن جو ہے سائن ہو چکا ہے، میری جمعرات کو بات ہوئی تھی، وہ آلریڈی کل یعنی سوموار نہیں تو منگل کو جو ہے انشاءاللہ وہ تمام دفتروں میں اوگا کا نوٹیفیکیشن چلا جائے گا اور دستخط ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اوگا نے کافی سختیاں اس نوٹیفیکیشن میں رکھی ہیں، اس کی شرطیں جو ہے بڑی سخت رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے اسی دفعہ اس وجہ سے ہی انہوں نے لیٹ کیا تھا کہ پچھلی دفعہ جو خامیاں تھیں، جو شکایات تھیں، اس کو انہوں نے بہت زیادہ کور کیا ہے تاکہ آئندہ سے جو ہے وہ
इस दफा जो ओगा होगा वो इतना आसान नहीं होगा जो पिछली दफा का था। चंद मोटे मोटे ही उन्होंने टेलीफोन पे, क्योंकि यहाँ से मैंने ही फोन किया था, इतना महंगा टेलीफोन है, तो उनकी इंचार्ज जो है ओगा की क्रिया सोफिया दाकिस जो है, उनसे जो मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बताया कि उसमें जो है इन्होंने अब जो ओगा के लिए लोग हैं उसके लिए उन्होंने मालक की जो किसान है वो उनका भी सबूत चाहिए होगा कि वाकई वो जो है उनके लेटर की तस्दीक होगी, फिर जाके वो ओगा वाले जो है उसको ओगा देंगे। और उसमें ये नहीं होगा कि जो ईका वाले थे पहले वो अब ओगा ले लेंगे, ले सकेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर जो है सबसे पहले जिस तरह पहले था, लेकिन अब उन्होंने और ज्यादा सख्ती से बीच में हदायत की है। जब ये नोटिफिकेशन आप कल या परसों चले जाइएगा वहां पार्टीशियन में ओगा के दफ्तर, वहां से नोटिफिकेशन की कॉपी ले लीजिएगा। मुझे भी वो कल जो है वो यहाँ फैक्स कर देंगी और मैं उसको पूरी तरह पढ़ के तो मैं इंशाल्लाह ताला ईमेल सिकंदर भाई को भी उर्दू में कर दूंगा उसका तर्जमा। तो उसमें यह है कि जरा हमें एहतियात की जरूरत होगी कि अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईका से पहले आपका अखराज हो, वहां से आप वीवीओसी लेंगे, उस मालक से आप वीवीओसी लेंगे जिसने ईका में आपको रखा हुआ था, फिर जो नया मालक है ओगा का वो अपने कवायद पूरे ओगा के दफ्तर में सबूत देगा कि ये वाकई मेरा इतने अरसे से ये किसानी का या जिम्मेदारी का काम है, उसका टैक्स जो है वो मांगेंगे। फिर जो आदमी उसने रखे हुए हैं उनकी कतास्तासी जो अरगासिया की है वो मांगेंगे। उसके बाद जो आदमी होगा उसमें अंदराज होगा वो जाके ओगा ले से। ये सारे सबूत उन्होंने और भी हैं इसमें काफी सख्तियां। जी शाह साहब, ये मोहम्मद हनीफ साहब कब्सेली से इन्होंने सवाल किया है कि जिन अफराद ने फैमिली के लिए कागजात जमा करवाए हुए हैं और उनके 2 या 3 बच्चे हैं, क्या उन बच्चों का स्टिकर माँ के पासपोर्ट पर लगेगा या उनको अलहदा पासपोर्ट बनवाने पड़ेंगे नए कानून के मुताबिक? मतलब क्या इसके बारे में आप? जी इसमें अब ये उन्होंने ये एक लिहाज से अच्छा भी कर दिया है। उसमें प्रॉब्लम होता था कि अब बच्चे वालदा के पासपोर्ट पे होते थे और उस पे जो है प्रॉब्लम होता था शेंगन कंट्रीज में भी और दूसरी जगह। तो अब उन्होंने ये नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया है कि बच्चों के अपने पासपोर्ट जो है होने चाहिए। सिर्फ वो मुस्तस्ना होंगे जिन मुल्कों के सफारत खाने नहीं है, जिन मुल्कों की एम्बेसीज नहीं है, तो वो जो है वो भी उनकी छानबीन होने के बाद जो है उनको ये मुस्तस्ना करार दिया जाएगा। वरना बाकी जिन लोगों के सफारत खाने या जिन लोगों की एम्बेसीज हैं उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों के अलहदा पासपोर्ट पे उनके अलहदा कागज जमा होंगे, उनकी अलहदा वीवीओसी मिलेगी, उनके अलहदा स्टिकर लगेंगे। जिन लोगों ने पहले करवाए हुए हैं तकरीबन 1 साल हो गया है, उनका अभी तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, ये स्टिकर नहीं आए, उनके लिए भी यही कानून मतलब लागू होगा? उनका अभी ये है कि उन कानून तो अब आ गया, लागू हो गया। अच्छा है कि वो जाके अपने पासपोर्ट बनवा लें और जाके कॉपी लेके तो वो अपने जीमुस में और पेरीफेरिया में जमा करवा दें। लेकिन शाह साहब इसमें ये भी है ना एक चीज के जो 14 साल की उम्र के बच्चे हैं ना वो अपने पैसे नहीं जमा कराएंगे, 300 यूरो 2 साल के लिए जो जमा होते हैं ना वो नहीं करवाएंगे। वीवीओसी उनको अलहदा मिलेगी, माँ बाप जो है वो उससे मुस्तस्ना है। वो पारावलो बच्चों के लिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिनकी फैमिलीज हैं मौजूद हैं और वो जो है वो पारावोलो से मुस्तस्ना है। जी, लेकिन जिनकी फैमिली अभी पाकिस्तान से आनी है उनका जो है वो कथारिश्तियों में उसमें ऑलरेडी बच्चों का जो है वो 15% वो शामिल है पर बच्चा। शाह साहब ये एक आखिरी सवाल है, जिन अफराद के पास नीली वीवीओसी है और उनकी आपोफैसी भी आई हुई है, उनके केस रिजेक्ट हो गए हैं और उनके पास अभी तक नीली वीवीओसी है, क्या वो सफर कर सकते हैं ये इस पारदासी में? जी बिल्कुल वो जा सकते हैं। उस देखिए एयरपोर्ट का मामला मैं बार बार आपको बॉर्डर्स का और एयरपोर्ट का ये वाजे कर दूं कि ये इतनी जल्दी जो ये डिसीजन होते हैं ये एयरपोर्टों पे नहीं जाते। अभी ऑनलाइन सिस्टम जो है वो पेरीफेरिया का एयरपोर्ट्स बॉर्डर्स के मौजूद नहीं है। वो पुरिया दुमोशियस टैक्सियस जो है पब्लिक ऑर्डर मिनिस्ट्री उसके थ्रू ये सारी चीजें होती है, अनलेस कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या कोई ऐसी चीज ना हो उसका वो चला जाए। बाकी अभी जो वीवीओसी हैं जिनकी आपोफासी आ गई हुई है रिफ्यूजल की भी, उनमें क्योंकि ये एक शक मौजूद है कि आखिरी पैराग्राफ में उनको ये मौका दिया गया है कि वो 60 दिन के अंदर अपील कर का हक महफूज रखते हैं। तो इसलिए अब किसी ने अपील की हुई है या जिन लोगों ने चले नहीं की लेकिन फर्ज करें वो अपील करता है तो वो उस वक्त तक वो रिफ्यूजल नहीं गिरदाना जाएगा जब तक उसको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि वो उसको अपने केस को क्लैरिफाई करे, उसको फाइट करे। जब तक एक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तो उसमें कोई अभी फिक्र की जरूरत नहीं है, अनलेस वो लोग जिनके कोई पहले से केस मौजूद हैं, जिनके फिंगरप्रिंट्स हुए हुए हैं, जो बॉर्डर से आते वक्त पकड़े गए हैं, यहाँ पकड़े गए हैं, उनके अगर नाम वहां पहुंच गए हैं
کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتا کہ اس میں یہ جاتے ہیں کہ بھئی ہم ہفتہ فورو جو امیڈیٹ عدالت ہوتی ہے اس میں وہ بری کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں تو بری کر دیا گیا, لیکن یہ وہ نہیں کرتے کہ بھئی وہ پورا فیصلہ جو ہے اس کو وہ پڑھیں, اس کو وکیل کو پیسے دے کے پورا فیصلہ نکلوائیں, تاکہ اس میں وہ سزا اناؤنس ہوئی ہوتی ہے, وہ ٹیمپریری طور پہ عبوری طور پہ اس کو رہا کیا جاتا ہے. تو وہ اسی خوشحالی میں رہتے ہیں. شاہ صاحب ایک سوال ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی اور دوسرے غیر ملکی یہاں پہ موجود ہیں ان کے سٹیکر میں جو لیٹ ہو رہے ہیں اس کے سلسلے میں کوئی آپ کا کسی سے رابطہ ہوا ہے, کسی دفتر سے, پرگیوں سے؟ صاحب یہ تو ایک بڑی رام کہانی بڑے عرصے سے ہے. رابطہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میرا یہاں پر رہ کے مسلسل رابطہ ہر ایک سے ہوتا ہے, لیکن ان کے رونے اسی طرح ہی ہیں, ان کے مسائل. اور میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس دفعہ یہ جو سیکرٹری وزارت داخلہ آئے ہیں یہ کوئی اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے امیگرینٹس کے معاملات میں. وہ انہوں نے کہا جی ہم نے نوٹیفکیشن پاس کر دیا, قانون پاس ہو گیا, ہماری ذمہ داری ختم ہے, باقی کام دوسری وزارتوں کے ہیں, دوسرے محکموں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں. ان کے اپنے کیونکہ الیکشن بھی آپ کو پتا ہے کہ 2000 مارچ 8 میں جو ہے وہ اناؤنس ہو چکے ہیں, تقریباً سارے لوگ الیکشن میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ہم لوگوں سے امیگرینٹ سے کوئی اتنا زیادہ دلچسپی نہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایتھنز جو ہے پھر بھی جو پیریفیریا کی انچارج کریا کرداتو ہیں وہ ان کا رزلٹ بہت اچھا ہے, وہ انہوں نے کافی حد تک قابو پا لیا ہے. اور ایتھنز کے جو لوگ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی اتنے زیادہ پرابلم ہے. یہ پیریا والوں کی بدقسمتی ہے, پیریا والوں کی بدقسمتی ہے, اس سے میرا رابطہ مسلسل ہے. وہ مسٹر دہلی سے وہ بےچارے جو ہیں بہرحال وہ ملنگ درویش صفت آدمی ہیں, وہ بہرحال ہے کہ وہ اپنے رونے روتے ہیں کہ ان کے پاس درویش تو لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. بالکل, لیکن بہرحال اپنے تئیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں نے وہی بات بٹ صاحب آپ کو کہی ہے کہ جب تک ہم سب لوگ جتنی کمیونٹیز ہیں پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, ہم کم از کم 3 کنٹریز جو ہے ساؤتھ ایشین کے, یہ تمام مل کے اگر ہم کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے, میں اکیلے تو وہ کہہ لیں مہاتڑ آدمی جو ہے وہ اکیلا تو اپنا لگا ہوا ہے, وہ تو میں کوشش کرتا رہوں گا, لیکن کب تک اس میں جب تک سب کا ایک متحدہ ہو کے جب تک نہیں ہم پریشر ڈالیں گے بٹ صاحب, اس وقت تک یہ جو ہے اسی طرح سلسلہ یہ چلتا رہے گا. وہ اپنی رام کہانی سناتے رہیں گے, ہم اپنی پریشانیاں پریشر ڈالتے رہیں گے. بہرحال امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, اللہ کرے گا کوئی بہتری کے حالات. چھٹیوں کے اب تو ویسے بھی چھٹیاں آ گئی ہیں, تو چھٹیوں کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں خود وہاں موجود ہوں گا, تو ہم ایک اچھے طریقے سے سب کو مل کر ساتھ لے کر چلیں گے, جی آرگنائز طریقے سے. میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چاروں ساتھیوں کا, اظہر صاحب کا, ڈاکٹر زاب صاحب کا, اپنا بٹ صاحب کا, اجمل بٹ صاحب کا, سکندر بھائی تو ہے ہی ہمارے. سکندر بھائی آپ نے ابھی تک کتابیں اپنی یہاں نہیں بھیجی, میں نے آپ کی مفت پبلسٹی کی ہے یہاں پاکستانی کمیونٹی میں, اصل میں شاہ صاحب ہے وہ یقین کرے کہ یہ لوگ بڑے انٹرسٹڈ ہیں یہاں پر وہ کتاب پڑھنے کے لیے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھجوانے کی کوشش کروں گا کہ وہ ابھی تنہائیں آنے والی ہیں تو پیسے ملیں گے تو آپ کو بھجوا دوں گا. نہیں میں وہ بالکل قیمت پہ وہ کتابیں جو ہے آپ کی یہاں پر میں تقریباً آپ کی 50 کتابوں کا تو آرڈر میں آلریڈی لے چکا ہوں. جی بہت شکریہ. تو میرے تمام جتنے بھی سننے والے جتنے ہمارے بزرگ دوست ہیں, بٹی صاحب ہیں, شفیق خان صاحب ہیں, اور جتنے بھی سارے دوست ہیں, دینی تنظیمیں ہیں, ان سب کو میرا بہت بہت سلام. اور سارے پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشیوں کا آخری پیغام کہ آپس میں پیار محبت اور بھائی چارے سے رہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں, کوشش کریں آپس میں اتفاق اور اتحاد. اور یہ آپ جا رہے ہیں اپنے ملکوں کو خیر عافیت سے جائیں, اور خیر عافیت سے آپ سب لوگ واپس. جی شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. السلام علیکم. تو سامعین کرام یہ تھے ہمارے ساتھ سید محمد جمیل شاہ صاحب, جنہوں نے پاراتاسی اور امیگریشن کے حوالے سے گفتگو کی. اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بات چیت ہوئی اور سوالات کے جوابات دیے گئے. سامعین کرام یہ ہمارے لیے نہایت ایک خوشی کا امر ہے کہ غیر ملک میں رہتے ہوئے ہمارے سفارتخانہ پاکستان اور ہمارے جو محترم سفیر محترم راشد سلیم خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر منظور چودھری صاحب ہیں, ان کی ذاتی اور خصوصی توجہ سے ہمارے ایک بھائی محمد یونس موسیٰ کٹانہ, جن کی میں نے خبر اجالا نیوز پر لگائی, اس پر انہوں نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے چھٹی والے دن ایک لیٹر جو ہے وہ ٹائپ کروایا, اور اگلے دن یعنی کہ پیر کو انہوں نے وزارت داخلہ کو بھجوایا. تو اس سلسلہ میں موسیٰ صاحب محمد یونس صاحب کا بھی ہمیں فون جو ہے وہ جیل سے آیا, جس پر انہوں نے سفیر محترم کا بہت بہت شکریہ ادا کیا. اور گزشتہ جمعہ کو, یہ جو پرسوں گزرا ہے,
सफारतान पाकिस्तान के जो सोशल वेलफेयर के इंचार्ज हैं जनाब मोहम्मद अनवर इकबाल साहब, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की और मुतल्लिका हकाम को उनकी बेगुनाही की फाइल दी ताकि जब जो ही अदालत से उनकी रिहाई के ऑर्डर मिलें तो वो उनको फौरन रहा कर दे, क्योंकि उनको एक हम नाम पाकिस्तानी की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया था। तो इस अबहाम की वजह से सफारतान पाकिस्तान ने फौरी एक्शन लिया, जिस पर हम उजाला न्यूज़ की पूरी टीम, पाक हेलनेक उर्दू रेडियो सर्विस उनकी खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। और सामिन इकराम, एक खुशी की बात यह भी है कि आप लोग पारातासी की खबर बार बार सुन रहे हैं, तो आप जल्दबाजी ना करें। जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो इंतहाई सब्र इत्मीनान रखें, क्योंकि लोगों ने 3-4 जगह पर अपनी बुकिंग कराई हुई है। तो जो ही वो बुकिंग एक की कैंसिल होगी तो ऑटोमेटिकली आपको जगह मिल जाएगी, इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारी खसूसी दरख्वास्त पर जनाब सफीर पाकिस्तान राशिद सलीम खान साहब ने एक खत जो यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसियाँ हैं उस सिलसिला में उन्होंने भेजा और हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं, जिसमें उन्होंने PIA के जनाब असदुल्ला गौरी साहब और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस के राहिम साहब रियोफ और मायूक राय जो गल्फ एयर के हैं, अमारात के हैं जनाब निक रईस साहब और कतर एयरवेज की मोरिना ब्योजीती को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त की कि पाकिस्तानियों को खसूसी तौर पर रियायत दी जाए और उनको कंट्रोल रेट पर टिकटें फराहम की जाए। इसके अलावा कोशिश की जाए कि उनकी जाने की और आने की डेटों में जो टिकटें हैं और जो पारातासी के दौरान उनको सफ़र की कोई मुश्किल ना पेश आए। हम इंतहाई मशकूर हैं जनाब सफ़ीर पाकिस्तान के कि जिन्होंने उजाला न्यूज़ पर और रेडियो पर हमारी खबरें सुनकर इस पर फौरी एक्शन लिया, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सफारतान पाकिस्तान और उसके अहलकार पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अपनी भरपूर काविशें करते रहेंगे। हम एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे जो मुख्तलिफ आज के प्रोग्राम में चलेंगे इवेंट्स, उनमें एक इवेंट ये भी है कि हम अपनी पाकिस्तानी बरादरी की तकरीबात जो हैं उनसे भी आपको आगाह रखें और आने वाले प्रोग्राम जो हैं वो भी आपको बताते जाएं। तो इस सिलसिला में डॉक्टर अब्दुल रज़ाक से गुजारिश करूँ कि वो एक पैगाम पढ़ें, इसके बाद एक पैगाम मैं पढ़ूंगा, फिर अजमल सहेल बाटे पढ़ेंगे बारी बारी। मैं एक दो इकट्ठे पढ़ ले जाए बेहतर है क्योंकि खत्म हो जाए। ये 8 जुलाई बरोज इतवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक महफिल मिलाद बराए खवातीन जो है मुनक्किद की जा रही है। ये मरकज मिनहाजुल कुरान निकिया में ये तकरीब होगी, और जिन अहबाब की फैमिली जहाँ पर है उनसे उन्होंने अपील किया है कि वो ज़रूर अपने अहले खाना को वहाँ लेकर आएँ। और ये महफिल जो है ये हर माह के पहले इतवार को माहाना हुआ करेगी, मुसलसल सब लोग याद रख लें इसको। और मज़ीद मालूमात जो है उनके लिए रब्ता किया जा सकता है इनसे। ये टेलीफोन नंबर है इनके 210 4952491 210 5312 और 6938664475 ये इनके टेलीफोन नंबर्स हैं। और ये सिकंदर भाई एक टूर्नामेंट हो रहा है कबड्डी का। जी। ये हमारे मोहतरम जनाब मिर्जा जावेद इकबाल साहब जो हैं इनोफीता वाले, ये उनकी तरफ से ये हमें ये पैगाम आया था। 7 जुलाई बरोज हफ्ता बाद नमाज असर शाम 7 ये गलत हो गया थोड़ा, ये आप तो माफ हो जाते हैं। कबड्डी तो नहीं करा रहे हैं। ये जनाब 8 जुलाई बरोज इतवार बमकाम न्यू खोराकी नजथीवा में एक कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें यूनान की मशहूर कबड्डी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। तकरीब सुबह 8 बजे शुरू होगी, जिसमें इंडिया के मखसूस सकाफत पेश की जाएगी और कबड्डी के मैच ठीक 3 बजे दिन शुरू हो जाएंगे। इस तकरीब के प्रधान जो हैं, जिनको सदर आप कहते हैं, राना साहब हैं न्यू खुराकी वाले। मजीद मालूमात के लिए मिर्जा जावेद इकबाल, मिर्जा फोर्टर इनोफीता या राना साहब न्यू खुराकी वाले, इनसे रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है ये मिर्जा जावेद साहब का है 6940968877। इसमें पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। सामने कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि डेड बॉडी के हवाले से हमारी पेशरफ्त जारी है और काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। तो इस सिलसिला में राजा आसफ अली कियानी जो कि किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के यहाँ पर इंचार्ज हैं, उनकी ज़ाती कोशिशों से ये काम है वो आगे बढ़ रहा है। और इस सिलसिला में उन्होंने यूरो बैंक में एक अकाउंट भी खुलवा लिया है,
تاکہ جس میں ڈیٹ کمیٹی کے حوالے سے فنڈ جو ہے وہ آپ جمع کرا سکتے ہیں. یہ اکاؤنٹ نمبر آپ نوٹ فرما لیں. اور اس کے علاوہ مختلف پاکستانی دکانات پر ہماری صندوقچیاں بھی رکھی ہوئی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے. آپ کوشش کریں کہ اس میں حسب توفیق فنڈ جمع کرائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں ہم اس فنڈ کو استعمال کر سکیں. تو یورو بینک کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں. یہ اکاؤنٹ نمبر ہے 00010402004396225. یہ آپ یورو بینک کی کسی بھی شاخ میں جا کر اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کرا سکتے ہیں. اور جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی ہیں اگر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں تو ان سے بھی گزارش کریں کہ وہ اس سلسلہ میں اپنی جو ہے وہ امداد کے سلسلہ میں کاوش کریں. اس کے علاوہ یہ اخباروں پہ بھی جو ہے نا انشاءاللہ یہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو اخبارات مقامی اخبارات میں بھی شائع کر دیا جائے گا اور ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز پر بھی آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور پڑھ کے آپ اس کے صحیح ہجے جو ہیں وہ دے کر اپنے فنڈ جو ہے جمع کرا سکیں گے. تو سامعین کرام الحمدللہ یہاں یونان میں ہماری مذہبی تنظیمات بھرپور اور انتہائی جوش و جذبہ سے اپنے اپنے جو دینی امور ہیں ان میں سرگرم عمل ہیں. اور اسی سلسلہ میں ایک بہت ہی تدریسی اور اصلاحی پہلو کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جو کہ مقابلہ صلاۃ و تدریس ہے. الحمدللہ ہم سب مسلمان جن کو نماز اور نماز جنازہ کے بارے میں لازمی علم ہونا چاہیے یہ اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے جو کہ ضیاء الامت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جامع مسجد نور مدینہ الکرم میں مورہا 15 جولائی بروز اتوار کو شام 4 بجے سے 9 بجے تک منعقد کی جائے گی جس میں مختلف حضرات جو ہیں وہ اس مقابلے میں حصہ لے سکتے ہیں. نماز اور نماز جنازہ کا اس میں ترجمہ سنایا جائے گا اور اول دوم اور سوم آنے والے حضرات کو اس میں انعامات اور اعزازات دیے جائیں گے. اس مقابلے میں آپ اپنے نام جو ہیں وہ 13 جولائی تک جناب حافظ عارف صاحب اور یہ دوسرے ٹیلی فون نمبر ہیں جو ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ لکھوا سکتے ہیں تاکہ اس کو ایک اچھی طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے. یہ پروگرام مسجد نور مدینہ الکرم میں ہوگی اور یہ پالی لوگو 25 میں ہوگی. اس مقابلے میں حافظ قرآن مساجد کے امام و خطیب حصہ نہیں لے سکتے. اور آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیں. یہ ٹیلی فون نمبر ہے 21027786635 21027701166 6942677209. سامعین کرام جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پروگرام کے شروع میں آگاہ کیا تھا کہ آج ہمارے ساتھ صوبائی اسٹینڈنگ کمیٹی پنجاب کے چیئرمین ڈاکٹر مظفر شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہمارا ان سے رابطہ ہو گیا ہے. جیسا کہ سامعین کرام آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریڈیو سروس ہر اتوار کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے آپ دوپہر 1 سے 2 بجے یونانی وقت کے مطابق سنتے ہیں جو FM 107 یا 6 AM 665 پر آپ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر منگل کی شام سے آپ یہ ریڈیو سروس ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز پر بھی سن سکتے ہیں. ہمارا رابطہ جناب ڈاکٹر مظفر شیخ صاحب سے ہو گیا ہے. ہم ان کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر مظفر شیخ صاحب آپ کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے جی؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں ریڈیو یونان کی اردو سروس میں ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب جی اظہر محمود صاحب جی سکندر یاد چوہان صاحب جی بہت شکریہ اور میرے حافظ آباد کے ہی رہنے والے ہمارے قابل فخر ثبوت سجاد علی خان صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ آج میں آپ کے ریڈیو کے ذریعہ اپنے پاکستان کے رہنے والوں سے ہم کلام ہو رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ایک پروگرام کا حصہ ہے کہ ہم اپنے جو قومی اور صوبائی اور جو دیگر معاملات ہیں ان پر اپنے جو اکابرین ہیں جو مفکرین ہیں اور جو ہمارے رہنما ہیں ان سے ہم اظہار خیال کرواتے رہتے ہیں اور یہ آپ سے رابطہ بھی ہمارے اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم سب سے پہلے تو آپ کو
यूनान में बसने वाली पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से खुशामदीद और सलाम पेश करते हैं और आपसे ये एक छोटा सा तारुफ चाहते हैं कि आपने सूबाई असम्बली का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के किस हल्के से लड़ा और आजकल आपकी सूबाई असम्बली पंजाब में क्या खिदमात हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो ये है कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख है। मैं हाफिजाबाद शहर जो कि ज़िले हेडक्वार्टर है हाफिजाबाद ज़िला का, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ और सन 2002 में मैंने यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने वो विन किया। ये मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म ग्रुप की तरफ से ये इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद असम्बली में पहुँचने के बाद मुझे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ का उन्होंने मुझे चेयरमैन मुंतखब किया और इसके साथ ही हमारा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो MPS और MNA का है हमारे जिला का, तो उस कमेटी का भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्टीयरिंग कमेटी का भी मुझे उन्होंने चेयरमैन मुंतखब किया माशाअल्लाह। और उसके बाद हमारा एक हेपेटाइटिस कंट्रोल करने के सिलसिला में जो हमारा एक ऑफिशियल ग्रुप बना था उसको कोर ग्रुप ऑन हेपेटाइटिस उसका नाम दिया गया था। तो आई वाज आल्सो अपॉइंटेड एज कन्वीनर ऑफ दैट ग्रुप। और अभी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिला में जो हमारा पाकिस्तान में बड़ी शद्दोमत से जारी है, तो उसमें एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिला में हमारी चारों सूबाई असम्बलियाँ और हमारी नेशनल असम्बली भी बड़ी सरगर्मी से इसमें हिस्सा ले रही है। तो हमारी सूबाई असम्बली में काफ़ी मेंबरान हैं जो कि इस मुहिम में शामिल हैं। तो हमारा वो ग्रुप पार्लिमानी ग्रुप जो कि एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के सिलसिला में मसरूफ़ अमल है, मैं उस ग्रुप का भी चेयरमैन हूँ और इसके ज़रिया मैं पंजाब असम्बली की नुमाइंदगी सूबा सिंध में और सूबा सरहद में और अब हमारा अगस्त में हमारा सेमिनार हो रहा है जिसमें मैं पंजाब असम्बली की एज चेयर नुमाइंदगी करूँगा और वहाँ पे अपना पॉलिसी स्टेटमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से है वो भी मैंने स्टेज पे पेश करना होता है। और इस प्रोग्राम में ना सिर्फ पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बली और नेशनल असम्बली बल्कि दुनिया भर से पार्लियामेंटेरियन शिरकत करते हैं। हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं PGA, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। उसमें अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और चाइना तक सारी जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं वहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं और वो इस प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और मुझे अल्लाह ताला ने ये एजाज़ दिया है कि मैं अपने पंजाब की नुमाइंदगी इस प्रोग्राम में करता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी अनकरीब यहाँ से हुकूमत यूनान की जो सफरी सहूलत है उससे फ़ायदा मंद होते हुए पाकिस्तान की जानब माइल बेसफ़र होंगी। तो हमारा आपसे सवाल ये है कि चूँकि इस वक्त पाकिस्तान में मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, बारिशें हैं और इसके अलावा हेपेटाइटिस का बहुत ज़्यादा भी वहाँ पर एक ख़तरा पाया जा रहा है पानी के हवाले से, तो आप जो बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी हैं जब वो पाकिस्तान जाए तो उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तजवीज़ देंगे? जी बहुत शुक्रिया। इस सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो इस मौसम की बीमारियां हैं जो बाहर से लोग आते हैं उनको सबसे पहले यहाँ आके गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सामना करना पड़ता है, जिसको हैजा भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम हैजा कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली एहतियात तो ये है कि अगर कोई भी साहिब यहाँ पे एयरपोर्ट पे तशरीफ लाएं तो बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। बिल्कुल ठीक। अपने साथ मिनरल वाटर की बोतलें रखें और उन्हीं पे गुजारा करके या डिब्बों में बंद बिस्किट वगैरह लेके तो अपने अपने घरों को चले जाएं। वहाँ पे भी जाके पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें और खाना घर का खाएं। घर से बाहर की बिल्कुल कोई चीज इस मौसम में ना खाएं। और सेकंड ये है कि जहाँ पे भी दूध वगैरह की प्रोडक्ट्स हैं और गोश्त की प्रोडक्ट्स हैं वो तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल ठीक। और उसके
کے بعد رہ جاتا ہے ہیپیٹائٹس کا. ہیپیٹائٹس کے لیے ہمارے ہاں یہ مس کنسیپشن ہے ایک کہ یہ گندے پانی کے ذریعہ پھیلتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہیپیٹائٹس جو وائرل ہیپیٹائٹس ہے اس کی کافی زیادہ اقسام ہیں, جن میں صرف اے اور ای ایسی قسم ہے کہ جو گندے پانی یا گلے سڑے پھلوں کی وجہ سے پھیلتی ہے. ادروائز جو ہمارے جس کو ہم کالا یرکان عرف عام میں کہتے ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, تو اس کا گندے پانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے پھیلنے کے اسباب اور ہیں. اس لیے اگر انہوں نے ہیپیٹائٹس اے اور ای سے محفوظ رہنا ہے یا انہوں نے ہیضہ سے محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ان کو پانی ابال کے پینا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ آج کل جو مونسون کا موسم چل رہا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے جو ساحلی علاقے جات ہیں خصوصاً بلوچستان اور کراچی میں جو طوفانی بارشیں ہوئیں اور درخت گرے اور اموات ہوئی اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, تو اس سے قبل پنجاب میں ایسی صورتحال ہر سال دیکھنے میں آتی ہے. تو پنجاب میں آپ نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے کیا طبی اقدامات کیے ہیں اور لوگوں کو کیا ریلیف دیں گے آپ؟ اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ آج کل مونسون کا موسم ہے اور اس کا ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے اور ہر سال کیونکہ یہ معاملہ ہونا ہوتا ہے, تو ہم نے اپنے ہر ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ایک تو بیڈ مخصوص کر دیے ہوئے ہیں کہ جو ان سے متاثرین آئیں گے اس کے لیے ان کو علیحدہ بے ملے گا اور اس کے لیے ڈاکٹرز, نرسیں اور بیڈز وہ اس وقت اس طرح مکمل انتظامات کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بھی آدمی آئے گا تو اس کو 5 منٹ کے لیے بھی علاج کے لیے دیر نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے ORS وغیرہ مختلف BHUs اور رورل ہیلتھ سینٹر ان پہ پرووائڈ کر دیے ہوئے ہیں تاکہ اگر بچوں کو اس طرح کی سال کی شکایت ہوتی ہے آج کل تو ان کو پانی کی کمی نہ ہونے دی جائے. اور تیسرے نمبر پہ سیلاب سے نپٹنے کے لیے بھی ہماری صوبائی گورنمنٹ نے ضلعی گورنمنٹوں کو احکامات جاری کر دیے ہوئے ہیں جس کی بنا پہ وہ سارے پشتوں کا جائزہ لے رہے ہیں. جہاں جہاں پہ نہریں ہیں, دریا بہ رہے ہیں, وہاں کے بند چیک کر رہے ہیں تاکہ اگر ان میں کوئی کام ہونے والا ہے تو فوری طور پہ وہاں پہ بھی کام پہ لگا دیا جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھا عموماً یہ گیا ہے کہ جو صوبائی وزراء ہیں یا جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں تمام جو طبی سہولیات ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں, ادویات موجود ہیں, آپریشن تھیٹر میں کام جاری ہے اور لوگوں کو فوری ریلیف دیا جا رہا ہے, مگر دیکھا اس کے برعکس جاتا ہے. تو ان عوامل کو روکنے کے لیے عوام میں ایک شعور اور ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ جی اصل میں آپ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 160 ملین ہو گئی ہوئی ہے. جی جی. جس میں ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ جتنے مسائل ہیں. جی جی. ہمارا یہ ایک عموماً ٹرینڈ ہے کہ آپ ہمارا بجٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ٹیکسز کی ریشو ہے وہ دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک سے بہت ہی کم ہے. اور اس میں بھی ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے جس طرح کے ایک آدمی صابن خریدتا ہے تو اس کو ساتھ سیلز ٹیکس دینا پڑتا ہے. جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں جو حکومت نے فنڈ اکٹھا کرنا ہوتے ہیں ان کی ریشو ابھی تک بہت کم ہے. جس طرح کے ویلتھ ٹیکس میں یا انکم ٹیکس میں یا جس طرح کے مختلف جو آدمی کو ڈائریکٹ ٹیکس دینا پڑتے ہیں جو امیر آدمی دیتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکس میں تو آپ کو پتا ہے کہ غریب اور امیر آدمی سب کو کمپلسری دینا پڑتا ہے, وہ ہماری ریشو زیادہ ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس کی کم ہے. تو ہم سہولتیں اس طرح چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو 16-16.5 کروڑ آدمیوں کو صحت کی ایک جیسی سہولتیں ملیں. لیکن عمومی ہمارا ٹرینڈ یہ ہے کہ اگر ہمیں ملک کے اس کے بدلے میں ملک کو کچھ دینا پڑے تو وہ ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں یا اس سے کوئی دوسرے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے باوجود محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہماری خاص طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پچھلے 5 سالوں میں جو کچھ کیا ہے میں آپ کو صرف سیدھا 2-3 چیزیں اس کی بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ کے ٹیرشری کیئر ہاسپٹل میں کوئی میڈیسن فری نہیں ملتی تھی. اور آج آپ ابھی میو اسپتال چلے جائیں جہاں کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمرجنسی میو اسپتال کی ایمرجنسی ہے, جہاں پہ تقریباً ایک دن میں 1400 صرف اڈلٹ پیشنٹ ایمرجنسی کے آتے ہیں. 1400 یعنی 1400 منٹ ایک دن میں ہوتے ہیں, اور آپ یوں کہہ لیں کہ ایوری منٹ وہاں پہ ہاسپٹل میں ایک سیریس ایمرجنسی آ رہی ہوگی. وہاں آپ چلے جائیں, ایک بھی مریض اگر یہ کہہ دے کہ یہاں پہ 5 روپے کی سرنج بھی مجھے کسی نے
لکھ کے دی ہے تو میں اس کا مجرم ہوں، نمبر 1۔ اور اب اسی ہسپتال میں چلے جائیں جہاں پہ تقریباً 2500 مریض روزانہ داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ اکثر وارڈز میں جو آپریشن کی میڈیسن ہے اور جو وہاں پہ داخلے کی میڈیسن ہے وہ فری کی، اب وہ تو وہ رہ گیا۔ اس کے علاوہ 13-14 اور ہمارے ٹیرشری کیئر کے ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جہاں پہ میڈیسن فری مل رہی ہیں ان کی ایمرجنسیز میں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو اور اقدامات کیے ہیں وہ جو میں بڑے فخر سے بتانا چاہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو یہاں پاکستان سے باہر تشریف فرمائے، کہ ہم نے ہمارے ایک انسٹیٹیوٹ تھا جو گورنر غلام جیلانی صاحب نے اپنے گورنر شپ کے دور میں ایک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا تھا لاہور میں دل کے مریضوں کے لیے، تو وہ پورے پنجاب نہیں بلکہ پنجاب کے قرب و جوار کے ایریاز کو بھی کیٹر کر رہا تھا۔ ابھی حال میں ہمارے مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے اسی طرح کا اسی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے جس کا نام ہے ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی۔ بالکل ٹھیک۔ اس نے اب ورک شروع کر دیا، وہ 1 ارب اور 2 کروڑ روپے کی لاگت سے بنا ہے اور وہ اس وقت جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کو کیٹر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک انسٹیٹیوٹ ہم نے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنا دیا تاکہ وہ سرگودا اور فیصل آباد ڈویژن اور اس کے قرب و جوار کے جتنے ایریاز ہیں ان کو کیٹر کرے، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ حالانکہ ہم معذرت چاہتے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا 1 گھنٹے کا یہ پروگرام ہے اور ہمارے پاس وقت قلیل ہے۔ جی میں صرف مختصر سا بتا رہا ہوں کہ جو میں آخری یہ کہنے جا رہا تھا، وزیر آباد آپ نے سنا ہے کہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، جی بالکل، وہاں پہ بھی قرب و جوار کے ایریا کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 1 ارب روپے کی لاگت سے بنایا ہے۔ اس طرح باقی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹر جہاں پہ ہمارے عوام کی اکثریت رہتی ہیں ان کو بنیادی سہولتیں دینے کے لیے ڈاکٹرز کو بڑے اچھے پے پیکج دیے ہیں اور ان کو پوری میڈیسن کے ساتھ ہم نے اکوپ کیا ہے تاکہ وہاں پہ جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی زندگی کی بنیادی سہولتیں میسر آ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھا یہ ہے کہ ہفتہ بعد بھی ایک بیکورڈ ضلع ہمارا کہلاتا ہے اور ہمیں ایک پریس ریلیز ملی یہاں پر حکمت حلق کمیٹی ہفتہ بعد کی طرف سے کہ وہاں پر وہ ڈسپینسری قائم کر رہے ہیں اور آپ نے 2 ڈاکٹرز کا اعلان کیا ہے جو وہاں پر خدمات۔ جی بالکل جی، ہمارے حافظ آباد تحصیل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے کلیاں والا، وہاں پہ چند درد دل رکھنے والے اصحاب نے یہ ڈسپینسری کی ہے قائم، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کمیونٹی کے لیے یہ بہت اچھا انسینٹیو ہے اور ہم اپنی طرف سے انشاءاللہ تعالی وہاں پہ ڈاکٹرز کا ان کو ارینج کر کے دیں گے تاکہ ہمارا کلیاں والا گاؤں جو ہے اور اس کے قرب و جوار کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ لوگوں کو ایک MBBS ڈاکٹر کی ایکسپرٹ اوپینین ان کے اپنے ہی گاؤں میں مل سکے اور یہ جلد ورک شروع کر دے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، اجمل سہیل بٹ بات کر رہا ہوں، ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ، صوبے میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، میں ابھی بھی بٹ صاحب بالکل مطمئن نہیں ہوں، ہمارے ہاں کام کرنے کے لیے بہت ہے، جس طرح کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری نیک نیتی پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر رکھتے ہوئے اور اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہیلتھ کی سہولتیں مل جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 5 سال پہلے جو لوگوں کو یہاں پہ صحت کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، آج الحمدللہ میں یہ بڑے زوردار طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً 60-70% کے قریب سہولتیں ان کو میسر آ گئی۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، آپ بالکل اس میں ہم بھی آپ کی تائید کریں گے، کافی فرق نظر آیا ہے پہلی حکومتوں میں اور اس وقت کی حکومت میں، کافی جو اقدامات ہیں جو بہتر بھی نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ امید ہے کہ بہتر سے بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایک فکرہ اور ایڈ کروں گا کہ یہ بات ہوتی ہے لیڈر کے ویژن کی اور لیڈر کی کمٹمنٹ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب پرویز مشرف کی صورت میں یقین کریں کہ ایک ایسا لیڈر ہمیں مہیا کیا ہے کہ ٹھیک ہے اختلافات لوگوں کے ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن بیرون ملک پاکستانیوں کا سر بلند کرنے کے لیے اور اپنے پورے ملک میں ڈیولپمنٹ کا جال بچھانے کے لیے اور ان کا اسٹیٹس آف لائف کو بلند کرنے کے لیے جو انہوں نے دن رات کردار ادا کیا ہے، یہ تاریخ کے کسی بھی حصہ میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ شکریہ، آج آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی اور صحت کے حوالے سے جو ہمیں بنیادی معلومات حاصل ہوئی ان سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے یونان میں بسنے والے پاکستانی جو ہیں وہ مستفید ہوں گے
انشاءاللہ سیاسی حوالے سے آپ سے مزید گفتگو جو ہے وہ آئندہ پروگراموں میں جاری رہے گی. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں بنیادی معلومات دی. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا تہ دل سے مشکور ہوں, اور جتنے بھی پاکستانی بھائی میرا یہ پروگرام بیرون ملک یہ سن رہے ہیں, میں ان کو ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میری چند ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سننے کے لیے میں نے ان کی سماع خراشی تو کی ہے اور انہوں نے وقت مجھے دیا ہے, تو میں اس کے لیے ان کا ہمہ تن اور ہمہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جب بھی وہ پاکستان تشریف لائیں اور ان کو کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو تو انشاءاللہ تعالی میں حاضر ہوں. میں اپنا نمبر ان کو نوٹ کروا دیتا ہوں. دے ہیو جسٹ ٹو گیو می اے کال, اور جہاں پہ بھی چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں یا سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, جو میرے بس میں ہوا میں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر طرح سے کام آنے کی کوشش کروں گا. یہ کائنڈلی آپ میرا ذرا نمبر نوٹ فرما لیجیے گا. 0321 0321 746 4. یہ میرا پرسنل سیل نمبر ہے. تو جس بھی میرے بھائی کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو انشاءاللہ میں ان کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی پیغامات جو ہیں پیغامات واقعی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے ان کو لازمی شامل کریں, کیونکہ ہمارے پاس صرف یہ آخری منٹ ایک بچا ہے. ہم اپنے سننے والے تمام سامعین کرام کو پاک ہیلنیک اردو ریڈیو سروس کی جانب سے اسکندر چوہان, ڈاکٹر عبدالرزاق, اجمل سہیل بٹ اور اظہر محمود کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں اور اگلے ہفتے تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اسکندر صاحب ایک اور چھوٹا سا پیغام ہے کہ آج شام 7 بجے اکا کمینیا تھیوون اور کلیسیا یوسوتیری کی بیک سائڈ پر گریکی اسکول ایمی گیٹس کو سناد دی جا رہی ہے, اس میں شامل ہو جائیں.